बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज का सियासी निज़ाम और इसकी बुनियाद पर जुड़ी सियासी जमातें अवाम की सियासत नहीं बल्कि अपने इक़्तिदार की जंग लड़ रही हैं। इस इक़्तिदार की जंग में आम आदमी की हैसियत महज एक तमाशाई की ही रह गई है। ये तमाशाई भी ऐसा है कि जिसके पास माँ सवाए मातम के कुछ भी नहीं है। वो आए रोज अपनी जाली उम्मीदवारों के बुनियाद पर नए ख्वाब देखता है और फिर रोज ही न सिर्फ इन ख्वाबों को टूटता देखता है बल्कि जिन पर एतमाद करता है वही एतमाद तोड़ भी देते हैं। इससे ऐसा लगने लगा है कि जैसे निज़ाम अपने अहमियत खोता जा रहा है। इसकी बहाली तक मजमूई तौर पर इन गैर मामूली हालात में सबको ही गैर मामूली इक़दामात की बुनियाद पर आगे बढ़ना है, नया रोड मैप तैयार करना है और साबका गलतियों की हर सतह पर इस्लाह करना है, तो ही शायद बात आगे बढ़ सकेगी। क्या इस तरह से बात आगे बढ़ पाएगी या बनती बात भी बिगड़ जाएगी? इस पर इजहार ख्याल के लिए आज हमने मारूफ सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तज़ियाकार अख्तर गिलानी साहब को दावत दी है। हम इनके इंतहाई मशकूर हैं कि वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब अख्तर गिलानी साहब, अहले सियासत इक़्तिदार की जंग में अवाम को भूले बैठे हैं। अवाम को ही आजमाया जा रहा है, कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। इस आजमाइश से अवाम कब निकल पाएंगे और कब अपनी जिंदगी जो है वो बदल पाएंगे? जी अख्तर गिलानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो शायद नदीम साहब ये है कि मेरे नाम के साथ लफ्ज जो है ये गिलानी नहीं है, ज्ञानी है। ज्ञानी जी, मैं अपने तौर पे ज्ञानी ही कह रहा हूँ, शायद मुंह से गिलानी निकलता है तो इसके लिए माजरत खाऊं। नो नॉट एट ऑल सर। जी। और शायद साहब जिस टॉपिक को आपने टच किया है, ये टॉपिक नहीं, ये तो एक अलमिया है। ठीक। कि हमारे मामलात वो लोग डिस्कस करते हैं जिनकी हालात ही नहीं, उनके हालात कुछ और है, वो कुछ और जिस क्लास में रहते हैं वो क्लास हमसे मैच ही नहीं करती। मिडिल क्लास और गरीब लोग जो हैं उनकी जिंदगी, उनके मसाइल, उनके मामलात, उनका रहन सहन बहुत डिफरेंट है और उनको वो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हमारे मामलात किस तरह है, उनको डिस्कस किया जाए। अब ये देख लें कि मैं आज की खबर आपके सामने और नाज़रीन के सामने रखना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में जो हमारे सियासतदान हैं और अरकान असम्बली हैं उनकी तनख्वाहों में 188% इजाफा कर दिया गया। लेकिन आप वज़ीर ख़जाना जो हैं, गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों के लिए बात कर रहे हैं कि इनकी तनख्वाहों में इजाफे के लिए IMF से बात की जाएगी। अगर IMF इस पर रजामंद होते हैं तो तब इसमें इजाफा जरूर होगा। सवाल ये है कि जब अरकानी असम्बली अपने मराहत में, अपनी तनख्वाहों में इजाफा करते हैं तो तब IMF की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी कॉन्सेंट की जरूरत नहीं पड़ती, उनसे मशवरा नहीं किया जाता, जरूरी नहीं समझा जाता। लेकिन जब अवाम की बात आती है तो IMF को मशहूरी हो जाता है, अवाम को सुनाया जाता है कि हम IMF के पाबंद हैं और जब तक कि IMF हमें इजाजत नहीं देगी हम ऐसा नहीं कर सकते। इससे हट कर देख लें, इनकी कीमतें इंतहाई कम सतह पर हैं, ये आज की बात ही, और उस अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब ये बयान दे रहे हैं कि हम अवाम को इसमें रिलीफ नहीं दे सकते क्योंकि हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान में जो हम तेल में हमें बचत कर रहे हैं वो वहां पे सिर्फ करेंगे। वो जो नेशनल हाईवे बनाना है वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में शामिल है। अगर अवाम की बात आई है तो प्लीज आपको रिलीफ दें। अवाम की जेब जो है वो उस पर जो जुल्म किया जा रहा है उस पर कुछ हाथ हौला किया जाए। अवाम की जो अय्याम है, जिंदगी है, मामलात हैं, जो मसाइल हैं उनको कम किया जाए
اور اس سے اور مزید میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہر بار یہ کہا ہے کہ اب حالات مشکل ہیں، معاملات چلانا مشکل ہے، ملک مشکل ترین حالات میں کچھ مشکل فیصلے کرنا پڑیں گے، اور وہ جب بھی مشکل فیصلے ہوئے وہ عوام پر جو وہ نازل ہوئے. جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں، جو اشرافیہ ہیں اور جو ہمارے سیاستدان ہیں، ان کے لیے مشکل فیصلوں کا کبھی بھی اطلاق نہیں ہوا اور یہ مشکل فیصلے ان پر لاگو نہیں ہوئے. دیکھنا یہ ہے کہ جب اس ملک میں غربت ہے تو یہ غربت عوام میں برابر تقسیم کر دی جائے. ٹھیک. اور وہ لوگ جو صدیوں سے مراعات حاصل کر رہے ہیں اور سال ہر سال سے وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، یہ غربت ان کو بھی دی جائے، ان کے حصے میں بھی دی جائے. لیکن ان کی مراعات بدستور ایسے ہی ہیں، بلکہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ مشکل فیصلے عوام کے لیے ہیں. آپ نہیں، اس کی جو ہے اختر گیانی صاحب، اس کی جو مین مسئلہ ہے اگر اس پہ غور کیا جائے تو وہ یہ ہے سب سے پہلے کہ عوام حکمرانوں کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے، نمبر 1. اچھا، یہ صرف حکمرانوں کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے بلکہ فیصلہ ساز اور یہ جو ان حکمرانوں کے سرپرست اعلیٰ ہیں، انہیں لانے والے ہیں اور انہیں لے جانے والے ہیں، ان کی ترجیحات میں بھی عوام شامل نہیں ہے. جب اہل سیاست اور اہل ریاست کی ترجیحات میں عوام شامل نہیں ہوں گے تو پھر عوام کے فیصلے جو ہیں وہ نہ ان کو مانے جائیں گے، نہ ہی ان پر عمل کیا جائے گا، نہ ہی انہیں ترجیحات میں شامل کیا جائے گا. شاہد صاحب، میں یہ پہلے سٹارٹ میں نے عرض کیا، عوام کے فیصلے جب عوامی سطح کے لوگ، عوامی لیول کے لوگ کرنے بیٹھیں گے تو تب وہ اس کے توازن کو دیکھ کر فیصلے کر پائیں گے. جبکہ ہمارے فیصلے، عوام کے فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں عوام کے مسائل کا ادراک ہی نہیں ہے، اور ان کی سوچ یہ ہے کہ عوام کو چھوڑیں، یہ کبھی خوش نہیں ہوتے، یہ ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، یہ ایسے ہی احتجاج کرتے رہتے ہیں، عوام کبھی خوش نہیں ہوتے. اور یہ سوچ کو مد نظر رکھ کر وہ ہمیشہ اپنے حق میں فیصلے کرتے رہتے ہیں. رہی بات عوام کی، عوام کے کب اور کس طور میں جو ہے وہ مرضی کو یا ان کے حق کو تسلیم کیا گیا ہے. اب اسی الیکشن کو دیکھ لیں، یہ جو تازہ الیکشن ہمارا ہوا ہے، عوام نے ووٹ کسی اور طاقت کو دیے ہیں اور انہوں نے ہمارے جو ارباب اختیارات ہیں انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم ہی نہیں کیا اور ان لوگوں کو مینڈیٹ دے دیا ہے جن کو عوام نے سلیکٹ ہی نہیں کیا، ان کو رائے نہیں دی، ان کو ووٹ ہی نہیں دیا. اب عوام کے پاس دو ہی رستے باقی رہ جاتے ہیں، یا تو عوام اپنا فیصلہ خود کریں اور اپنا فیصلہ بنوانے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کریں جو عوام کے پاس ہوتی ہے، جو مختلف ممالک میں عوام نے اپنا فیصلہ سنایا اور صادر کیا، اور ان ممالک میں وہ جو اشرافیہ ہیں، جو ارباب اختیارات ہیں، ان کو سرنڈر کرنا پڑا. دوسرا راستہ یہ ہے کہ عوام یا تو خودکشی کر لیں، جیسا کہ مختلف علاقوں میں ہوتا ہے. کئی لوگ ایسے دیکھے گئے میڈیا پر کہ لوگوں نے اپنا ایک باپ نے اپنے بچوں کو پہلے خود نہر میں پھینکا، بعد میں خود چھلانگ لگا دیا. اب فیصلے رہ جاتے ہیں. اگر ان دونوں فیصلوں میں سے ایک بھی فیصلہ عوام منتخب کر لے، خاص طور پہ میجورٹی کا فیصلہ کہ عوام اپنی طاقت کو استعمال کریں، اپنے فورم کو استعمال کریں، اور عوام کا فورم کیا ہے؟ وہ احتجاج ہے، وہ روڈز ہے، وہ یہ ہمارے میدان. اچھا صاحب، بالکل آپ کے درست ہے دونوں باتیں، اور ان دونوں ہی باتوں پر عوام نے عمل کیا ہے. عوام نے احتجاج بھی پرزور کیا ہے، عوام نے خود سوزی بھی کی ہے، عوام نے اپنے بچے روڈوں پہ لا کر بیچے بھی ہیں. عوام اپنے تئیں سب کچھ کر رہی ہے، لیکن سخت دل جو فیصلہ ساز ہیں ان کا دل نرم ہی نہیں ہو پا رہا ہے. ان کے دل میں اور ان کے ذہن میں عوام کی محبت اور سوچ ہی نہیں پنپ پا رہی ہے. تو جب یہ صورتحال ہو تو پھر عوام کیا کرے؟ احتجاج ایسے نہیں ہوتے، قوموں کے احتجاج ایسے نہیں ہوتے. یعنی لاہور میں کچھ لوگ نکلے ہیں، باقی علاقے جو ہیں ان میں بھی کچھ لوگ نکلے ہیں، لیکن میجورٹی تو گھر میں ہے. یہ چند سینکڑوں میں لوگ نکلتے ہیں، یا فرض کیجئے گا یہ 1000 میں نکلتے ہیں، یہ لوگ لاکھوں میں نکلنے چاہیے. فیصلہ ہوا ہے بنگلہ دیش میں، دیکھیں عوام کیسے سڑکوں پر آئی، کیسے سڑکوں پر بیٹھ گئی، کیسے سڑکوں پر سوتی رہی، پھر فیصلہ ہوا. یا جیسے بنگلہ دیش میں ہوا کہ بنگلہ دیش میں لوگ ایسے ہوتے رہے
اور بنگلہ دیش میں لوگوں نے جو فیصلہ سری لنکا میں ایسے فیصلہ ہوا اور سری لنکا میں لوگوں نے کیسے فیصلہ منوایا. احتجاج شاہد صاحب ایسے ہوتے ہیں, چند سینکڑوں لوگ اگر نکلتے ہیں اور پھر دوسرے لوگ تماشا دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, ایسے فیصلے نہیں ہوتے اور ایسا ممکن بھی نہیں ہوتا. اور جہاں تک 26 نومبر کی بات کر لیں, لیٹ می کمپلیٹ, 26 نومبر کی بات کر لیں, لوگ نکلے ہیں اور لوگوں پر جس طرح کا سلوک جن کے ساتھ کیا گیا ہے اس کے ساتھ وہ لوگ اور بھی خوفزدہ ہو گئے ہیں. اب لوگ نکلے, باہر نکلنے پر, لوگ احتجاج کرنے پر خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ اب ہم کیسا ہو گیا کہ ہم لاشیں بھی نہیں ملتی اور لاشیں کیسے اٹھائیں. اچھا, یہ جو خوف کا نظام ہے, یہ خوف کا ماحول ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خوف کا ماحول جو ہے یہ ایک طویل عرصے تک ایسے ہی چلتا رہے گا, یا اس میں سے جو ہے کوئی امید کی کرن نکلے گی اور عوام جو ہے وہی اسی طرح جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک بار اس خوف کے بت کو توڑتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ باہر نکلے گی کہ یوں ہی کٹ کھاتی رہے گی؟ تھوڑی نا پرابلم آ گئی تھی آواز کی مجھے آپ کے کوشچن کی. میں کہہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے کہا عوام جو ہے وہ اس پہ خوف طاری ہے, عوام کیا اس خوف کے بت کو کبھی توڑ پائے گی اور اس غلامی سے کبھی نجات حاصل کر پائے گی؟ میں آپ کے کوشچن کو پوری طرح انڈرسٹینڈ تو نہیں کر سکا, لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے یہ جو خوف کا بت ہے آپ کہتے ہیں کہ اس کو توڑنا ہوگا, عوام اس کو توڑنے کے لیے تیار ہے, لیکن اب موجودہ صورتحال میں اس کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب یہ پی ٹی آئی کو دیکھیں, پی ٹی آئی خود جو ہے وہ اندرونی معاملات میں شکار ہے. پی ٹی آئی کو جو قیادت ہے جس کا زیادہ انحصار کیا جا رہا ہے, کیا پی ٹی آئی جو ہے وہی سب سے زیادہ مظلوم ہے, وہی عوام میں زیادہ مقبول ہے, عوام کی پاپولیرٹی اسی میں ہے اور عوام کو یہی کنٹرول کر رہی ہے. تو اب جو پی ٹی آئی کی جو ہے اپنا قیادت ہے وہ اس وقت خود جو ہے وہ اندرونی معاملات میں شکار ہے. اور جو لیڈران ہیں, برسٹر گور صاحب ہیں یا اعظم سواتی صاحب ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں, وہ تو خود جو ہے اپنے معاملات میں اس طرح الجھے ہوئے کہ یہ جو ہے ممکن نہیں نظر آتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ ارباب اختیارات کی چال ہوتی ہے, جو مخالف لوگ ہوتے ہیں ان کی صفوں میں دراڑیں ڈالی جائیں تاکہ ان میں اور وہ متحد ہو کر عوام کو لیڈ نہ کر سکیں. یہی صورتحال اب ہمیں لیڈ کرنے والے لوگوں میں پڑی ہوئی ہے. اچھا, یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہے جیسے آپ نے کہا ہر دور اقتدار میں اپنے مخالف کے ساتھ یہی رویہ جو ہے وہ روا رکھا گیا ہے, لیکن نہ تو کسی سیاسی عوامی قیادت کو سیاست سے نکالا جا سکا, مائنس کیا جا سکا, نہ ہی عوام کو دیوار سے لگایا جا سکا, نہ ہی کسی سیاسی پارٹی کو جو ہے مکمل طور پر توڑا جا سکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا تاریخ کی وہ روایت جو ہے سیاسی تاریخ کی وہ برقرار رہے گی اور یہ جو عوامی قیادت ہے یہ اور سیاسی پارٹی نہ صرف ٹوٹ پائے گی بلکہ عوامی قیادت بھی ایک نہ ایک دن عوام میں ضرور واپس آئے گی؟ شاہ صاحب یہاں پہ نا ایک تھوڑا سا سیٹ بیک آ رہا ہے. جو ہمارے موجودہ حکمران ہیں خاص طور پہ جو لیڈ کر رہی ہے نون لیگ یا اس کے ساتھ پیپلز پارٹی ہے, یہ آج بھی عوام کو 90 کی دہائی میں دیکھ رہی ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں. یہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں عوام اس پر یقین کر لے گی یا اگر نہیں کرتی تو یقین کرنا چاہیے, یہ سمجھ رہے ہیں. لیکن ان کو یہ سمجھنے میں یا تو ان کے جو مشیران ہیں وہ سمجھ نہیں دے رہے, سمجھنے کی فرصت نہیں دے رہے, اور یا انہیں خود ان کی فرصت نہیں کہ عوام اب 2025 میں ہے, ڈیجیٹل دور ہے, ہر آدمی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ ہے. ان پڑھ آدمی بھی جو ہے وہ عالمی جو منڈی ہے, عالمی جو دنیا ہے, گلوبل ولیج میں زندہ جی رہا ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. میں ان حالات میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ہمارے اشرافیہ ہیں یا ہمارے ارباب اختیار ہیں, گورنمنٹ ہیں یا ہمارے جو لیڈران ہیں جو ہم لیڈ کر رہے ہیں وہ غلطی پر ہیں اور عوام کو سمجھنے میں وہ بہت مشکل میں ہیں اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک عوام کی بات ہے تو عوام دن بہ دن میں سمجھتا ہوں کہ دن بہ دن وہ اسٹیج پر پہنچ رہے ہیں
عوام یا عوام کو پہنچایا جا رہا ہے کہ عوام ایک دن ضرور نکلیں گے تب بھی ان کی یہاں سے نکلے گی. میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ایسے بیانات دیتے ہیں کہ کوئی عام آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ وزیر اعظم ہے ہمارا. یہ چیزیں دیکھ کر یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ عوام کو خود مشتعل کر رہے ہیں اور عوام کو مشتعل کر کے عوام کا پیمانہ جو ہے وہ خود جو ریز کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ میں اس کی ایک اور وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب عوام میں ہمارا ووٹ بینک بہت کم ہے جو موجودہ صورتحال ہے. اب اس ووٹ بینک میں مزید آگے جائیں گے تو عوام ہمیں تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گی. لہٰذا عوام کا مذاق اڑاتے رہو اور جو آپ کے مفاد میں ہے جو آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ کرتے جاؤ. عوام کی پرواہ نہ کرو سوشل میڈیا پر یا انڈیویجولی یا کلیکٹیولی عوام جو کرتے ہیں جو سوچتے ہیں ان کی پرواہ نہ کرو. اچھا یہ جو الیکٹڈ کا مسئلہ تھا نا وہ تو آپ اہل سیاست کے ذہن سے جیسے آپ نے بھی کہا ہے وہ تو نکل چکا ہے. اب تو سلیکٹڈ کا مسئلہ آ گیا ہوا ہے. جو ایک پیج پہ ہے وہ اقتدار میں ہے وہ نہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے مان رہا ہے نہ ہی عوام کے فیصلوں کو جو ہے وہ کوئی اہمیت دے رہا ہے. یہاں بات چل رہی ہے سلیکٹ کرنے والوں کو خوش رکھا جائے اور ان کے پیج پہ رہا جائے اور اس میں موجودہ حکومت جو ہے وہ کامیاب دکھائی دیتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی رضا کے بغیر یہ ایک پیج جو ہے وہ مستقبل میں یوں ہی چلتا رہے گا اور عوام جو ہیں وہ اس ایک پیج کا نشانہ بنتے رہیں گے اور عوام کا احتسال ہوتا رہے گا؟ نہیں، میں ایسا نہیں سوچتا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی قوم برداشت کرتی ہے تو کرتے کرتے اس کی ایک حد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب اس الیکشن میں ان حالات میں عوام کی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ برداشت نہیں رہی کہ اس کو مزید وہ کنٹینیو کر سکے. ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ لوگ جو ہیں عوام کے فیصلوں کا احترام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. جیسا کہ میں اب یہ سمجھتا ہوں پلیز میں مجھے کرنے دیجیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوام کی گورنمنٹ نہیں ہے اور جو ہمارے مالیاتی ادارے ہیں جو دوسری طاقتیں ہیں وہ اس گورنمنٹ سے پوری طرح تعاون نہیں کر رہے اور حکومت کو بھی اس چیز کا اچھی طرح ادراک ہے کہ ہمیں اس صورتحال میں جو مختلف ایجنسیاں رپورٹ کر رہی ہیں ہمارے حالات کو ہماری اکانومی کو عوامی رائے کو وغیرہ وغیرہ تو اس کو جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ اس کو بغور دیکھتے ہوئے ہم سے پورا تعاون نہیں کر رہی. اور یہ نہ تو اندرونی طور پہ جو ہے وہ کوئی تعاون ہو رہا ہے نہ بیرونی تعاون ہو رہا ہے. اس کے باوجود حکومت دعوے دار ہے کہ وہ ملک کو خوشحالی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے اور اس کی تائید جو ہے ہمارے آرمی چیف بھی کر رہے ہیں. اگر واقعی یہ اتنی عوامی حمایت کے بغیر حکومت ہے اور کوئی بھی اس کو جو ہے نہ اندرونی یا بیرونی قوتیں جو ہیں وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی ہیں تو پھر یہ جو اندرونی ایک پیج کا مسئلہ ہے یہ آپ کو کب سرکتا نظر آتا ہے اور کب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کی حقیقی قیادت کو مجبوری بن جائے گی کہ وہ ان کو عوام میں لانے کے لیے مجبور ہو جائیں؟ شاہ صاحب دیکھیے ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں دوسرے وزراء ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی پبلک فنکشن میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے. وزیر اعظم صاحب ایس ایم اقبال صاحب یا دوسرے لوگ جہاں جہاں بھی گئے آپ نے دیکھا کہ عوام نے کیا رد عمل دیا. ٹھیک ہے. اس رد عمل کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ پبلک میں جو رائے ان کی ہے ان کو دیکھ کر مجبور ہو رہے ہیں کہ ہم اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں. جہاں تک اندرونی مقبولیت کی بات کر رہے ہیں تو یہ مقبولیت جو ہمارے آرمی چیف ہیں یا دوسرے ادارے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں بلکہ ہماری جو پاک فوج کی جو مقبولیت ہے عوام میں وہ بھی بہت کم ہوتی جا رہی ہے اور اس چیز کا بخوبی اندازہ بھی ہے اور کچھ ایجنسیاں جو ان کو رپورٹ بھی کر رہی ہیں. یہ اگر ان سے آنکھ بند کی جائے تو یہ آنکھ بند کرنا زیادہ دیر جو ہے ان کے لیے مناسب نہیں ہوگا اور میں اپنی رائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ دیر چلتا ہوا نظر نہیں آتا. آپ سمجھتے ہیں کہ پس پردہ اس حوالے سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور اہل سیاست کو ایک میز پر بٹھا کر
اس جو عدم استحکام ہے سیاسی، اس کو اس استحکام میں بدلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں یا یہ صرف افواہیں ہی ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے؟ نہیں، میرے خیال کے مطابق یہ حقیقت ہے، ویسے بھی ہونا بھی چاہیے، اور اس کی ایک اور وجہ بھی یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے ارباب اختیار ہیں، جو ہماری حکومت ہے، دوسری دنیا، دوسری طاقتوں کو، ممالک کو دکھانے کے لیے مذاکرات کرتی ہیں، مذاکرات کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ مذاکرات باقی ہو رہے ہیں اور یا ہونے کی کوشش ہوتی ہے، مذاکرات ہوئے تو نہیں لیکن اس کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن جو شرائط حکومت رکھتی ہے وہ عمران خان صاحب کو قبول نہیں ہے، اور جو عمران خان کی شرائط ہیں وہ حکومت کو کبھی بھی قبول نہیں ہے، لیکن مذاکرات کی بات جو ہے یہ ڈیفینیٹلی ہے، اس کا وجود ہو رہا ہے اور یہ مذاکرات کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ مذاکرات ہوئے نہیں ابھی تک، اس کے پیچھے جو بھی چیزیں چلی ہیں، جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں وہ ٹائنی کوششیں ہیں، معمولی کوششیں ہیں، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکی، یا اس کے پیچھے جو ہے نا ایک میجر جو ہے افیکٹ وہ نہیں ہوا۔ اچھا، اس میں آخری سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2025 جو ہے وہ پی ٹی آئی بانی کا جو ہے وہ رہائی کا سال ہے، کیا وہ رہا ہو پائیں گے یا کہ کسی ڈیل یا ڈھیل کا جو ہے وہ نتیجے میں وہ باہر آ پائیں گے؟ میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہے، میں اپنی ذاتی رائے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہے۔ 2026 میں عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ اس کی ریزن میں یہ دیتا ہوں کہ جو اپنا امریکن گورنمنٹ ہے وہ ہماری حکومت سے تعاون نہیں کر رہی، لیکن کوششیں کی جا رہی ہیں کہ امریکہ کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ وہ ہمارے اندرونی مسائل پر جو ہے وہ توجہ نہ دے، خاص طور پر عمران خان کے معاملات پر توجہ نہ دے، ہمارے ساتھ معاملات کرے، جو وہ کہیں گے، جو وہ چاہیں گے ہم ان کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں، یا معاملات جو ہے وہ ہینڈل کرنے کو تیار ہیں۔ اچھا، کیا وجہ ہے کہ آزمائے کو تو آزمایا جا رہا ہے لیکن عمران خان کو نہیں لایا جا رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں عوام کو جو ہے وہ ہٹایا جا رہا ہے اور اپنی من مانی کو جو ہے وہ آزمایا جا رہا ہے؟ بظاہر تو یہی جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ایسے ہی صورتحال ہے، لٹرلی آپ نے صحیح کہا کہ عوام کی رائے کو بالکل نظر انداز کر کے، اگنور کر کے، جو الیکٹڈ چیز ہے اس کو لایا جا رہا ہے، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو مضبوط کیا جا رہا ہے، اور یہی ان کا موٹو ہے کہ اسی کو جو ہے نا وہ گو آن کیا جائے۔ کیا اہل سیاست اور اہل ریاست اپنی غلطیوں کو مان کر ان کا ازالہ کریں گے، یعنی یہ دہراتے ہی رہیں گے، اپنا سب کچھ داؤ پر لگاتے ہی رہیں گے؟ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے جو سیاستدان ہیں کبھی بھی اپنی غلطیوں کو ریپینٹ کر کے پچھتاتے ہوئے بیک فٹ پہ نہیں آئیں گے، بلکہ وہ انہی اپنے پریشر کے ساتھ عوام پر مزید عوام کو بیوقوف بنا کر اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے رہیں گے، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور کبھی بھی ان پر پچھتائیں گے نہیں، اور وہ عوام کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئیں ان کے پچھتاوے پر ہم پیچھے آتے ہیں، آپ فیصلہ کریں، ہم آپ کے فیصلے کو قبول کریں گے۔ اس کی ایک ریزن میں یہ دیتا ہوں، سو پلیز اس کی میں ایک ریزن یہ دیتا ہوں کہ ہماری دو جو بڑی پارٹیاں ہیں، نون لیگ اور جو پیپل پارٹی ہے، ان کے بہت سارے منصوبے ہیں، ان کے بہت سارے معاملات ہیں جو چل رہے ہیں، اپنا معاملات ہیں اور اثاثہ جات ہیں جو ہمارے اندرونی ملک بھی ہیں، بیرونی ملک میں بھی ہے۔ آج اگر یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، عوام کو اختیارات دیتے ہیں، تو ان کا تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیں، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے سیاسی انتقام لیا، اب عمران خان سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ میں اس پہ اس طرح رضامند نہیں ہوں یا قائل نہیں ہوں کہ عمران خان کے دور میں پی ٹی آئی کے، اپنا نون لیگ کے خلاف اور دوسری پارٹیوں کے خلاف جو مقدمات تھے وہ منی لانڈرنگ کے تھے، مالی معاملات کے تھے، اور ان میں زیادہ مقدمات پیپل پارٹی نے بنائے ہوئے تھے، جبکہ عمران خان کے اوپر جو مقدمات بنائے گئے ہیں یہ سارے سیاسی ہیں، ان میں ایک بھی مقدمہ سے پروو نہیں ہو سکا۔ اچھا، آپ نے جیسے بات کی اہل سیاست کے تو جو ہیں آپس میں مفادات ہیں، لیکن اہل ریاست کے ان کے ساتھ کیا مفادات ہیں جو ان کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے، ان کی سر پر امبریلا جو ہے وہ لایا جا رہا ہے اور ان کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے؟ شیخ صاحب، آپ نے یہ ایسا سوال کیا مجھ سے جس کا میں جواب نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ میں غلط ہوں،
اور میں غلط آدمی کو پروموٹ کرتا ہوں، تو اس کا مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ مجھے سنبھالیں، میں ان کو سنبھالوں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایک غلط ہے جو اس کے ساتھ جانتے بوجھتے لگے گا تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور ہوگی، کمزوری ضرور ہوگی، جو ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے. اچھا، یہ جب تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے، ایک پیج کو چلایا جا رہا ہے، اس پیج پہ صرف اہل ریاست اور اہل سیاست ہیں، عوام کبھی نہیں آئے ہیں. آخری سوال یہ ہے کہ کیا مستقبل میں آپ اس پیج پر عوام کو بھی آتا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جب تک چاہے نئے عوامی قیادت بھی ایک پیج پر نہیں آئے گی، یہ اس ملک کی جو ہے حقیقت ہے، تب تک جو ہے نہ وہ اقتدار میں آ پائے گی، نہ ہی عوام کے فیصلوں کو منوا پائے گی. لہذا اس ملک نے اگر ترقی کرنی ہے، خوشحالی آنی ہے، یا عوام کی زندگی بدلنی ہے، تو پھر عوام، اہل سیاست اور اہل ریاست کو ایک پیج پر آنا پڑے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں مستقبل میں اہل سیاست، اہل ریاست اور عوام ایک پیج پر آ پائیں گے اور اس ملک میں کوئی تبدیلی لا پائیں گے؟ آواز کی پرابلم کی وجہ سے میں آپ کے کوشچن میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ اہل سیاست اور اہل ریاست جو ہیں وہ تو ایک پیج پر آتے ہی رہتے ہیں، عوام کبھی نہیں آئے ہیں. کیا اہل ریاست اور اہل سیاست کے ساتھ عوام مستقبل میں ایک پیج پر آ پائیں گے اور ملک میں کوئی تبدیلی لا پائیں گے؟ شیخ صاحب، یہ جو آپ نے بات کی نا اہل سیاست اور اہل ریاست کی، تو یہ تو چلتا ہی رہتا ہے، اور عوام اور حکومت کے لیے ایک پیج پر آنا بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی عوام کو اس قابل بنانا ہی نہیں چاہتے کہ عوام ایک پیج پر آئیں اور ہم عوام کے ساتھ برابری سے بات کریں، عوام کے حقوق کا احترام کریں، اور عوام کو وہ حقوق دیں جو عوام، جس کے عوام اہل ہے، اور عوام جو ہے وہ اس قابل ہو کہ ہمارے درمیان میں آ جائے. اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، یہ تو موروثی سیاست ہے. موروثی سیاست میں یہ ہے کہ باپ اگر ایم این اے ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ایم این اے ہو جائے. اگر ایک آدمی منسٹر ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا منسٹر ہو جائے. اور عوام کو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ میں یار ایسا ہوتا ہے کہ میں اب اس قابل نہیں ہوں، تو میرے علاقے کا یہ آدمی پڑھا لکھا ہے، اس کو میں نامزد کرتا ہوں، سب لوگ اس کو ووٹ دیں. عوام کو ایک پیج پر لانا ان کی ایسی، میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی موت ہے، اور یہ اپنی کبھی بھی دعوت نہیں دیں گے. اچھا، جب یہ عوام کو لے کے نہیں آئیں گے تو نظام نہیں بدلے گا، جبکہ یہ نظام جو ہے وہ ٹوٹتا ہوا، بکھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کیا اس بکھرے نظام کے ساتھ جو ہے وہ ہم آگے چل پائیں گے اور دنیا کے ساتھ رہ پائیں گے؟ ریپیٹ کیجیے گا پلیز. میں کہا جی، یہ جو نظام ہے اس صورتحال میں یہ ٹوٹتا ہوا، بکھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اگر یہ نظام اس طرح ٹوٹا پھوٹا چلے گا اور عوام کی حمایت کے بغیر چلنے کی کوشش کرے گا تو نہیں چل پائے گا. اور جب یہ نہیں چل پائے گا تو کیسے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں آ پائے گا؟ سو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام بدلنے کے لیے، یا اس کو نظام کو بدلا جا سکے گا، اور اس کو بدلنے کی جو ہے وہ سوچ ریاست اپنا پائے گی؟ جی اختر گیانی صاحب، اختر گیانی صاحب، میرا خیال ہے آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے. جی اختر گیانی صاحب کا میرا خیال ہے ویڈیو لنک پہ جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے. ناظرین، بات یہی ہے کہ اس نظام کو اگر چلانا ہے تو عوام کو ایک پیج پر لانا ہے. اگر عوام کو ایک پیج پر نہیں لایا جائے گا تو یہ نظام ٹوٹا پھوٹا چل نہیں پائے گا. اور اس نظام کو چلائے بغیر، اس کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس کو درست کیے بغیر ہم نہ تو آگے بڑھ پائیں گے، نہ ہی ترقی یافتہ ملک کی فہرستوں میں شامل ہو پائیں گے. تو اس پر غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. فیصلہ سازوں کو جو ہے
وہ مل بیٹھ کر کوئی مشاورت سے لائے عمل مرتب کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔